अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है प्यारे बच्चों? ठीक हो सब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको रोशन चेहरों के साथ, मुस्कुराते चेहरों के साथ, सेहतमंद जिस्म के साथ और मुनव्वर दिल हों आपके, रोशन चेहरे हों आपके। अल्लाह आपको सलामत रखे, हमारी आंखें ठंडी रखे। अल्लाह ताला सबको सेहत और आफियत के साथ नवाजे। चलें जी, शुरू करें हम आज अपने प्रोग्राम को। और फिर थोड़ा सा हम आगे चलते हैं और आज सूरह फातिहा को हमने पूरा समराइज़ करना है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दन व इज़्ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाह ताला हम सबको रुश्द व हिदायत दे, हमारे नफ्सों के शर से बचाए और हम सबको नेक नेक बना दे, आमीन। चलिए जी, ऐसा चलें सूरह फातिहा की तिलावत करें। आइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालिहीन। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन, जज़ाकल्लाहु खैरन। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सब बच्चे अपनी प्यारी प्यारी आवाज़ों को कुरान के साथ मुज़य्यन करें। खूबसूरत आवाज़ों के साथ कुरान पाक की तिलावत किया करो। कितना प्यार आता है ना। बड़ा प्यार आता है बच्चों पे जब इतनी अच्छी अच्छी तरीके से तिलावत करती हैं तुम। अच्छा, आज हमने सबसे पहले तो रिलेशनशिप की बात की थी ना, है ना, कि अल्लाह के साथ हमारे रिलेशनशिप क्या है, रब की और हम हैं बंदे। आज हम आयात की रिलेशनशिप करेंगे। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि अल्लाह जी हमने आपको अपना रब माना और फिर रिलेशनशिप क्या की, मैंने सब आयात को ना ए बना दिया है, ठीक। जैसे ए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कि अल्लाह जी आप ही की इबादत करते हैं और आप ही से मदद मांगते हैं। हमने दुआ मांग ली कि अल्लाह ताला हमने आपको अपना रब माना और हम आपकी इबादत करते हैं, करते रहेंगे। लेकिन अल्लाह जी इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, हम आपसे हेल्प मांगते हैं और मांगते ही रहेंगे। अल्लाह जी ये आपने हमारी मदद करनी है। क्योंकि इबादत तो करने वाला काम है ना। अल्लाह का नाम बेटा नाउन है और इबादा इज़ अ वर्ब। तो रिमेंबर दिस थिंग दैट इस्लाम इज़ नॉट अ नाउन बट अ वर्ब। कुछ करने का काम, कुछ करने का नाम, कोई काम करना। अच्छा काम करने पे अल्लाह ताला इनाम देंगे और बुरा करने पर सज़ा मिलेगी। इसलिए हमने दुआ की कि अल्लाह जी ये बड़ा मुश्किल काम है, हम आपसे हेल्प मांगते हैं, आपने हमारी मदद करनी है। हो गया ना रिलेशनशिप। ए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उसके बाद बी अर्रहमानिर रहीम। और बी के साथ फिर रिलेशनशिप क्या आ गई कि अल्लाह जी आप बड़े रहीम करीम हैं। हमने फिर दुआ की इहदिनस सिरातल मुस्तकीम
اهدنا الصراط المستقیم. Allah ji, you are the most gracious, you are the most merciful, so guide all of us to the straight way. یہاں ہم نے all of us کہا ہے، سیلفشنس کو نگیٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلیں. مالک یوم الدین، سی، پارٹ سی. اور پارٹ سی کا جواب آگے دیکھیں، ریلیشن شپ کیا ہے کہ ہم نے پھر دعا کی. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ جی، آپ جس دن کے مالک ہوں گے، وہ دن جس دن سب کو ان کے اعمال کے مطابق یا تو سزا ملے گی یا آپ انعام دیں گے، تو ہم تو دنیا کے جج کے آگے نہیں بول سکتے. اللہ جی، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیں کہ آپ ہی تو ہمارے لارڈ ہیں، آپ ہی تو ہمارے مالک ہیں. یو آر دا اونلی اونر، یو آر دا اونلی رولنگ جج، سو پلیز بیسٹو اس یور گریس. آمین. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے دعائیں کرتے رہنا ہے نا، اور دعائیں مانگتے رہنا. یہ نہیں کہ کبھی مانگ لی اور کبھی نہیں مانگتے ہی رہیں گے، مانگتے ہی رہیں گے. کیونکہ سب سے پہلے تو اس بات کا ہمیں وہ ہو جائے کہ اللہ ہمارا رب ہے نا. اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں. ہمارا سلیبس کیا ہے؟ قرآن پاک. اور ہمارے ٹیچر استاذ کون ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ایک اور پوائنٹ یاد رکھنا، بار بار میں اس بات کو ریپیٹ کرتی ہوں کہ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ رحمان کی محبت جو ہے وہ ٹیمپریری ہے اور رحیم کی محبت میں پرماننسی ہے. اللہ ہمارا مالک ہے. غلط راستے پہ چلیں گے تو جہنم، اچھے راستے پہ چلیں گے تو جنت. اور بیٹا یہ بہت ہی سینسٹیو اور نازک معاملہ ہے کہ مرنے کے ساتھ ہی ہمارا رجسٹر بند نہیں ہوتا. اچھے کام ہم نے جن کو لوگوں کو سکھائے نا، وہ صدقہ جاریہ بن کر ملتا رہے گا جب تک یہ دنیا قائم ہے. اور اگر برائی کی اور گندی باتیں لوگوں کو سکھائیں اور وہ جب تک وہ بھی آگے سکھاتے جائیں گے، ان کا گناہ بھی قیامت تک ہمارے رجسٹر میں درج ہوتا رہے گا. اس لیے ہمیں نہیں پتہ کہ کتنی نیکیاں بنی اور کتنی برائیاں. جیسے آپ دیکھو نا، آدم علیہ السلام کی سٹوری پڑھی ہے نا آپ نے، کہ ان کے بیٹے نے پہلا جو مرڈر کیا، تو قیامت تک جتنے مرڈرز ہوں گے گناہ ان کے حصے میں جاتا رہے گا. سو چیک کرنا ہے ہم لوگوں کو نیک باتیں سکھا رہے ہیں یا بری. سو بی الرٹ. اچھا، دعا کی بات ہو رہی تھی، چلیں آئیں دعا کی بات کرتی ہوں کہ ہم نے دعائیں مانگتے. سورہ فاتحہ آپ دیکھیں ہے ہی دعا نا. رب مانا، ساتھ ہی دعا کر دی، ایاک نعبد و ایاک نستعین. رحمان مانا، اہدنا الصراط المستقیم. اور مالک یوم الدین کہا تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پہ چلانا، کیونکہ ہم سزا نہیں لینا چاہتے، ہم جہنم میں جانا نہیں چاہتے. سو دعائیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ بیٹا اللہ بہت قریب سے سنتا ہے. لیکن ہمیں چونکہ اپنے فیوچر کا پتہ نہیں ہوتا، اس لیے بس ہم اپنی وشفل تھنکنگ، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی ہو جائے، اب بھی ہو جائے، ہے نا. لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں، اس لیے جو ہمارے حق میں، ہماری فیور میں اچھا نہیں ہوتا، اس کے بدلے اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ڈال دیتے ہیں، یا پھر آخرت میں محفوظ کر لیتے ہیں، یا اس کے بدلے اس سے اچھا اور بہتر عطا فرماتے ہیں. اور کبھی کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے. جیسے یعقوب علیہ السلام کی دعا کتنے سالوں بعد پوری ہوئی، اور جب پوری ہوئی تو یوسف علیہ السلام حکمران بن کر اپنے والد کے سامنے آئے، ہے نا. اس لیے دعا کو لیٹ ہو جائے نا، پوری نہ ہو، تو گھبرانا نہیں ہے. اور پھر سب سے بڑی بات کہ ہم نے اسماء حسنہ بھی دیکھیں گے نا کون کون سے آتے ہیں، ان کی اللہ تعالیٰ کی ان کی صفات کو، ان کوالٹیز کو کہہ کے مانگنا ہے دعا. جیسے رزق کی دعا تو یا رزاق یا رزاق، ہدایت کی تو یا ہادی، اسی طرح تو وہ پھر جلدی قبول ہوتی ہے. ایک اور بات کہ ہمارا رحیم و کریم رب
کبھی انکار نہیں کرتا، اور آپ کے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو تو وہ کبھی کیسے رد کرے گا؟ کبھی بھی نہیں۔ آپ دعا مانگو تو اس کی طرف سے کبھی ایسے نہیں جواب آئے گا نو، نہ۔ ہمارا رب بہت پیار کرتا ہے، بہت محبت کرتا ہے، اس کا جواب کبھی نو میں نہیں آئے گا۔ اوکے، سو جب مانگنا ہے تو سچے دل سے مانگنا ہے۔ اور یہ جب چھوٹے چھوٹے ہاتھ جب اٹھتے ہیں نا تو اللہ بہت محبت سے ان پر اپنی رحمتیں برساتے ہیں، اپنی برکتیں نازل کرتے ہیں۔ سب سے بڑی بات کہ اب ہم باقی نماز کے بھی میننگز یاد کریں گے، سمجھ کر پڑھیں گے کہ جب اہدنا الصراط المستقیم کہیں گے تو دل گواہی دے گا یس آئی مین اٹ۔ اور جب ہم اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر، تو اس وقت بھی دل کہے گا کہ یس اللہ جی یو آر دا گریٹسٹ، آئی ایم یور سلیو، آئی سرینڈر مائی سیلف۔ پھر آپ کتنا بھی شور و نماز کے آس پاس آپ کے بہن بھائی شور کر رہے ہوں، ٹی وی لگاؤ، آپ ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے، اور آپ کی نماز ایک زندہ نماز ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ چلو فاطمہ، ہم نے پچھلی دفعہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ سے وہ سنیں گے کیا اللہ وہ یکتا کون ہے؟ ہاں، میں بھول جاتی ہوں ایسی باتیں۔ چلو جی۔ يا رب العالمين الله والله صلي على طه الأمين الله والله في كل وقت وحين الله والله املأ قلبي باليقين الله والله ثبتني على هذا الدين الله والله واغفر لي والمسلمين الله والله حسبي ربي جل الله الله والله ما في قلبي غير الله الله والله oh Allah the Almighty Allah wallah protect me and guide me Allah wallah to your love and mercy Allah wallah ya Allah don't deprive me Allah wallah from beholding your beauty Allah wallah oh my Lord accept this plea Allah wallah hasbi rabbi jallallah Allah wallah ما في قلبی غیر اللہ 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 وہ تنہا کون ہے اللہ اللہ مہرباں وہ کون ہے اللہ اللہ بادشاہ وہ کون ہے اللہ اللہ کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ اس کے سب نشان ہے اللہ اللہ سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ حسبی ربی جل اللہ 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 ما في قلبي غير الله 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 يا رب العالمين الله الله صلي على طه الأمين الله الله في كل وقت وحين الله الله املأ قلبي باليقين الله الله ثبتني على هذا الدين الله الله واغفر لي والمسلمين الله الله حسبي ربي جل الله الله والله ما في قلبي غير الله الله والله على الهادي صلى الله الله والله لا إله إلا الله الله والله جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن۔ مزہ آ گیا فاطمہ آپ کو سن کے، ہمیں بھی جوش آ گیا۔ الحمدللہ، جزاک اللہ خیرن، جزاک اللہ خیرن، بہت اچھا لگا جی۔ بچے ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ان سب کو نیک اور سچے مومن بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں، آئیے ذرا آج سورہ فاتحہ میں تلاش کریں کتنے اسماء الحسنی آئے ہیں۔ چلو دیکھیں، سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ اپنا نام بتاتے ہیں، ہے نا، کہ یہ اللہ کا پرسنل نام ہے۔ پھر اس کے بعد آ گیا الرحمن، اور اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے کہ بہت محبت کرنے والا بٹ ٹیمپریری، اس لیے کہ ہم یہ ایکسپیکٹیشن لگا لیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے رحمان ہیں، ہم جو مرضی کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دیں گے۔
اس کے بعد الرحیم، یہ ہم نے سٹوری بھی آپ کو سنائی تھی، ہے نا، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے نا وہ پرماننٹ ہے، مسلسل اور ہمیشہ رہنے والی۔ دنیا میں اچھے کام کرتے رہیں گے تو پھر اس کی محبت اور اس کی نعمتیں، اس کے انعام ہمیشہ کے لیے ہمیں جنت میں ملیں گے، ٹھیک۔ اس کے بعد رب العالمین، جی ہم نے اپنی ریلیشن شپ اپنے رب کے ساتھ کرنی ہے، اپنا کانٹیکٹ اللہ کے ساتھ مضبوط کرنا ہے کہ وہ ہمارا رب، ہم اس کے اچھے بندے بنیں گے، پسندیدہ بندے بنیں گے کہ وہ راضی ہو جائے ہم سے۔ اس کے بعد مالک یوم الدین، مالک ہے کس کا؟ یوم الدین کا۔ اب آپ چھوٹی سی ایک بات ہم کریں گے کہ غزوہ خندق میں جب پتھر نہیں ٹوٹ رہے تھے تو صحابی آئے کہ بھوکے بھی تھے سارے، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے، ہمت اتنی نہیں تھی کہ وہ توڑتے، بہرحال کھودتے کھودتے ایک جگہ پتھر بڑی چٹان آ گئی، بڑا زور لگایا لوگوں نے، لیکن پتھر ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ خیر صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ یہ تو چٹان ہم سے نہیں ٹوٹ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے کدال لگائی اور اس چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور ایک آگ کا شعلہ برآمد ہوا، جسے دور تک اس کی روشنی پھیلی، اور اس روشنی کو دیکھ کے پتہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا؟ مجھے اس روشنی میں ملک فارس کے محلات اور عمارتیں دکھائی گئیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوسری ضرب لگائی اور پھر ہٹ کیا تو آگ کا ایک شعلہ ظاہر ہوا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس روشنی میں مجھے ملک روم کے سرخ محلات یعنی پیلیسز اور عمارتیں دکھائی گئیں۔ پھر تیسری تھرڈ ہٹ جو لگائی تو اس کی جو روشنی پھیلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں مجھے یمن کے بڑے بڑے محل دکھائی گئے۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں، مجھے جبرائیل علیہ السلام نے خبر دی کہ میری امت ان تمام ممالک کو فتح کرے گی۔ تو مالک تو پھر اللہ تعالیٰ ہی ہوئے نا، ہے نا، ان کی تو اقتدار، ان کی کنگ شپ سب ختم ہو گئی، تو اصل میں مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اس کے بعد نستعین، نستعین یعنی مدد، جب جب دعا کرنی ہے تو مدد بھی مانگنی ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ چلو حضرت موسیٰ کی کہانی اس کو بریفلی لے کے چلتے ہیں نا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ دیکھو کتنے ظلم ہوئے، اور قوم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مدد مانگتے رہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدد کی نا، سمندر کو بھی پھاڑا اور وہاں سے نکال دیا اور فرعون کو تباہ و برباد غرق کر دیا۔ تھوڑا تھوڑا ایسے مثال ذرا ٹچ کرتے چلتے ہیں۔ اسی طرح اس کے بعد کیا ہے جی؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہادی، ہادی میرا رب، ہادی، ہادی ہدایت دینے والا۔ اب آپ اس کے ساتھ اس واقعے کو یاد کر لو کہ جب کافروں کے سرداروں نے قریش کے مشورہ کیا تو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہ کرے، توبہ توبہ نعوذ باللہ، کہ ان کا مرڈر ہی کر دیتے ہیں۔ اور حضرت عمر کتنے دشمن تھے، بہت بہادر تھے، لیکن اسلام کے سخت دشمن تھے، اور ایک دن غصے میں جناب جا رہے تھے اپنی بہن کے گھر، کیونکہ انہیں پتہ چل گیا کہ میری بہن تو مسلمان ہو گئی ہے، اور یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک صحابی نے بتایا کہ لو گھر کی خبر لو، تمہاری تو بہن اسلام لے آئی ہیں، اور یہ چلے گئے اور وہاں جا کے بہن کو مارا بھی۔ میں آپ کو بریفلی تھوڑی تھوڑی سٹوری ذرا ٹچ دے رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہاں کہاں مدد کرتے ہیں، جب وہ ہدایت دیتا ہے تو پھر کیسے دیتا ہے، لیکن یہ ہے کہ ہم نے بڑے سچے دل سے مانگنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب حضرت عمر تو غصیلے تھے، بہت غصے والے تھے، انہوں نے کہا میں
اس سے پہلے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنی بہن کو بھی، ان کو بھی سب کو قتل کر دیتا ہوں. وہ گھر آئے اور جناب مارا بہن کو بھی، اس کا بھی بیچاری کو سارا پھٹ گیا اور سارا بلیڈ کرنے لگا. اور بہن نے کہا تم جو کچھ مرضی کر لو عمر، ہم تو باز نہیں آئیں گے. میں نے کہا اچھا پھر پکڑاؤ ذرا. بہن کا خون دیکھ کے نا، تو بھائی تھے نا، ترس آ گیا اور تھوڑے سے شرمندہ بھی ہوئے. تو کہنے لگے اچھا دکھاؤ تم کیا پڑھے تھے. ہم نے کہا نہیں، ناپاک ہاتھوں کو نہیں میں دوں گی، جاؤ پہلے وضو کرو، نہاؤ. اور پھر جب نہا کے تو اللہ نے کیسے دل کی وہ حالت ہی بدل دی ہے نا. تو وہ ہادی میرا رب جب ہدایت دینے پہ آتا ہے نا، تو پھر وہ ایسے دل بدلتا ہے کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، کیا بات ہے ان کی، کیا بات ہے. مسلمانوں کی بہت بڑی وکٹری تھی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا ہے نا. اچھا جی، اس کے بعد کیا ہے؟ اچھا اس کے بعد ہادی تو ہو گیا نا، اہدنا الصراط المستقیم. اور اس کے بعد انعمت علیہم، کہ وہ منعم ہے میرا رب. ہم اس کے آرڈرز کو، اس کی کمانڈز کو جب اوبے کرتے ہیں تو وہ انعاموں کی نعمتوں سے نوازتا ہے نا. بہت دیتا ہے انعام، دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے. اس کے بعد غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ تعالیٰ قہار ہے، قہار. اللہ تعالیٰ جب کوئی بہت ظلم و ستم کرنے لگ جائے اور مخلوق اس کے آگے بالکل عاجز ہو جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ قہار بنتے ہیں، ان پہ اپنا قہر پھینکتے ہیں. اب چھوٹی سی ایک بات ہے کہ مصر میں ایک بڑی بری رسم تھی کہ ان کے دریائے نیل کا پانی جب خشک ہو جاتا تھا تو وہ کسی بچی کو لیتے تھے جو اپنی اکلوتی ہوتی تھی والدین کی. تو پھر اس کے والدین کو راضی کرتے تھے اور اس کو اچھے اچھے کپڑے اور زیور پہنا کے اس کو دریا میں ڈال دیتے تھے. اور یہ ان کی رسم کیا تھی، ان کو ایک پکا یقین تھا کہ اس سے دریا بہنے لگ جائے گا. جب حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ تعالیٰ، انہوں نے دیکھا، وہ وہاں تھے اور وہ انہوں نے مصر جب فتح کیا تو انہوں نے دیکھا یہ تو بڑی گندی رسم ہے. انہوں نے دیکھا کہ دریا تو خشک ہو گیا ہے اور یہ بچی کو بہانے کے تلاش میں ہیں کہ کوئی بچی ملے. تو انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ اس طرح یہاں تو یہ بڑی گندی رسم ہے، یہاں پہ تو عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے، بچوں کے ساتھ کتنا ظلم ہوتا ہے. اسلام تو ایسی باتیں نہیں پسند کرتا، اور اسلام تو دیکھو ویمن رائٹس کی کتنی فیور کرتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ میں اب کیا کروں، یہاں تو دریا کا پانی خشک ہو رہا ہے اور یہ تو تلاش میں ہے. ٹھیک ہے. اور جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا کہ انہیں خط لکھا مصر کے لوگوں کو، مصر کے لوگوں کو نہیں، انہوں نے خط بھیجا حضرت عمرو بن العاص کے رضی اللہ عنہ کے پاس کہ میرا یہ خط دریا میں پھینک دینا. اور اس میں کیا لکھا تھا کہ اے دریائے نیل، اگر تم اپنے اختیار سے چلتے ہو تو مت چلو، اور اگر تم اللہ واحد القہار تمہیں چلاتے ہیں تو ہم اپنے اللہ الواحد القہار سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تجھے چلا دیں. لیں جی، ایک دن پہلے وہ انہوں نے بچی کو تیار کر لیا کہ کل جی ہم صبح صبح دریائے نیل میں ڈال دیں گے. تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے وہ خط 2 دن پہلے ہی ڈال دیا. اگلے دن جب لوگ اٹھے تو دریائے نیل میں جناب اتنا پانی چل رہا تھا، اتنا پانی چل رہا تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس مصر والوں کی اس بری رسم کو ختم کر دیا، اور اس دن سے آج تک دریائے نیل مسلسل چل رہا ہے. تو ہم نے بھی جب دعا کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ، اور ہم نے دین کے راستے پر چلنے کے لیے نماز کو ٹرانسلیشن کے ساتھ سیکھنا ہے. کیونکہ بیٹا ہمیں یہ اسکولوں کی، یونیورسٹیوں کی
یہ ایجوکیشن سے فرصت ہی نہیں مل رہی، ٹائم ہی نہیں مل رہا کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں، اپنے رب کو پہچانیں، اور جب پھر کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا تو پھر ہم گمراہ ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو، ہم نے قرآن پاک کو ود ٹرانسلیشن پڑھنا ہے، سیکھنا ہے، عمل کرنا ہے۔ سب سے بڑی بات کہ جتنی جو چیز پتہ چلتے جائے، ہم نے برے کاموں سے باز لینا ہے اور اچھے کام کرتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے ٹائم میں برکت ڈالے، دنیا کے سارے کاموں اور مصروفیات کے باوجود ہمارے پاس اتنا ٹائم ہو کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کانٹیکٹ کو اسٹرانگ کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کو ٹرانسلیشن کے ساتھ پڑھیں، سمجھیں اور پھر عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، ہماری نسلوں کو، آنے والی جنریشنز کو سچے مومن بنائے کہ ہم سب آپ پہ فخر کریں، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہوں، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ملاقات ہوگی، پھر کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اچھی باتیں کریں گے، نانو دادی جان کے ساتھ بیٹھ کے مل کے اچھی باتیں کریں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی پھر ملیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔